बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 अगस्त 2021 बरोज़ मंगल 2 मुहर्रम बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होने वाली है रिक्रूटमेंट एजेंसियों की, बात होने वाली है उम्रा ज़ायरीन की, बात होने वाली है वैक्सीन के बारे में, फ़्लाइट्स के बारे में बात करेंगे, बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों के लिए वैक्सीन की डोजेज़ की बात करेंगे और भी बहुत सी अहम खबरें हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी मैशियत की बहाली में तेज़ी, बजट खसारे में कमी, आमदन और अखराजात में इजाफा। सऊदी अरब वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के बजट खसारे में रवां साल की दूसरी तिमाही में 38% कमी हुई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट में बताया गया कि इस दौरान जो अखराजात में 19% और आमदन में 22% इजाफा हुआ है। सऊदी हुकूमत के अखराजात दूसरी जो तिमाही है उसमें बढ़कर 252 अरब रियाल तक पहुँच गए, जबकि पहली तिमाही में अखराजात 212 अरब रियाल थे। दरख्वास्तों की वसूली माहाना 20 लाख लोग उम्रा अदा करेंगे। सऊदी अरब में हज और उम्रा ज़ियारती कौमी कंपनी के रुकन हानी अल-उमैरी ने बताया है कि पीर 9 अगस्त से माहाना 20 लाख उम्रा जो है वो लोग अदा करेंगे। मस्जिद हराम में उम्रा ज़ायरीन की तादाद बढ़ा दी गई है। अल अरबिया नेट के मुताबिक उन्होंने कहा कि उम्रा ज़ायरीन की तादाद बढ़ाने के फैसले से मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के होटलों, तजारती मराकज़, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट और कारोबार में इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि 130 उम्रा कंपनियों और इदारों ने बैरून मुल्क से उम्रा दरख्वास्तों की वसूली शुरू कर दी है। सऊदी नौजवानों को उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल की तरबियत भी दे दी गई है। एयरपोर्ट, होटलों पर उम्रा ज़ायरीन को कोविड-19 से बचाने के लिए तदाबीर के साथ खुश आमदीद कहा जाएगा। हज और उम्रा ज़ियारती कौमी जो कंपनी के रुकन ने कहा कि उम्रे की इजाज़तनामे एतमन्ना एप्लीकेशन से जारी होंगे। उम्रा कंपनियों को और इदारों के एहलकार उम्रा ज़ायरीन को ग्रुपों की शक्ल में उम्रे के लिए मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए, मदीना मुनव्वरा और सियाहत के लिए तारीख़ी और थकाफ़ती और दीनी मकामात पहुँचाएँगे। अल-उमैरी ने बताया कि बैरूनी उम्रा जो है वो खुलने पर मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी शरीफ के आसपास में मौजूद होटल और टावर्स में 60% तक रहायशियों का इजाफा होगा। उम्रा, रोज़ा शरीफ में नमाज, मुक़द्दस मसाजिद में नमाज के लिए आने वालों के हरमैन शरीफैन के आसपास में जितने होटल्स हैं और टावर्स हैं उसमें ठहरने की सहूलत होगी। उन्होंने मज़ीद कहा मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी के अतराफ़ होटल और टावर्स बैनुल-अक़वामी मेयार के हैं। सब ने कोरोना SOPs की पाबंदी के इंतज़ामात कर रखे हैं। 24 घंटे सफाई, सैनिटाइजिंग, समाजी फासले और मास्क वगैरह की पाबंदी की जाएगी। याद रहे कि सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने ऐलान किया था कि 1 मुहर्रम से मुख्तलिफ ममालिक से उम्रा दरख्वास्तों की वसूली शुरू की जाएगी। रोज़ाना 8 शिफ्टों में 60,000 उम्रा ज़ायरीन को इजाज़तनामे जारी होंगे। वज़ारत हज का कहना था कि बैरूनी उम्रा ज़ायरीन को बतदरीज तौर पर वीज़े जारी किए जाएंगे। उन्हें उम्रा, ज़ियारत, मस्जिद नबी और रोज़ा शरीफ में नमाज के मौके मिलेंगे। उन्होंने बताया मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रा, नमाज और ज़ियारत के इजाज़तनामे इस वक्त भी जारी किए जा रहे हैं और आगे भी जारी किए जाते रहेंगे। SPA के मुताबिक नायब वज़ीर जो हज हैं और उम्रा अब्दुल फत्ताह मशात ने महफूज ट्रांसपोर्ट के हवाले से बताया है कि पाबंदी लगाई गई है कि किसी भी बस में जो है इसकी गुंजाइश से 50% तक ही सवारियों की इजाज़त होगी। हर उम्रा ज़ाहिर से एतमन्ना और तवक्कल एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रा इजाज़तनामे चेक किए जाएंगे। उन्होंने कहा खुदाई और अल-शीशा सेंटर पर ट्रांसपोर्ट सेंटर तैयार हैं। अजियाद, बाब अली और अल-शबीका में मस्जिद अल हराम के करीब इस्तकबालिया मराकज़ पर भी तमाम इंतज़ाम कर लिए गए हैं। मस्जिद अल हराम में दाखिले के इजाज़तनामे रखने वालों को रज़ाकाराना सर्विस की फ़ीस एतमन्ना और तवक्कल एप्लीकेशन के ज़रिए जमा करने की सहूलत होगी। उन्होंने मज़ीद कहा अंदरून मुल्क से उम्रा, मस्जिद नबी की ज़ियारत, मस्जिद हराम में नमाज के इजाज़तनामों के इजरा के लिए वैक्सीन शर्त है। कोरोना वैक्सीन के बारे में अफवाह गुमराह कुन है। वज़ारत सेहत सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कोरोना वैक्सीन के बारे में गुमराह कुन अफवाहों, प्रोपेगेंडा मुहिम में ना पड़ें। इन बातों का मेडिकल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही इनके पीछे कोई साइंटिफिक बुनियाद है। वज़ारत सेहत ने कहा इस बात का इत्मीनान कर लें कि सऊदी अरब में मंजूर शुदा वैक्सीन जो हैं जितनी भी वो ना सिर्फ महफूज बल्कि बहुत ज़्यादा मौसर भी हैं।
سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے مشورہ دیا کہ وہ 937 سینٹر پر 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت رابطہ کر کے صحت سے متعلق سوالات حاصل کر سکتے ہیں، جواب بھی ملیں گے۔ کورونا وائرس کی تازہ ترین جو صورتحال ہے اور سہولتوں اور صحت معلومات کے لیے بھی 937 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ وزارت صحت نے سعودی عرب بھر میں کورونا ویکسین کے بارے میں خصوصی مہم شروع کر رکھی ہے، جس کا سلوگن ہے کہ دھوکے میں نہ آئیں۔ وزارت صحت کی مہم کے تحت مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو اس بات سے آگاہ کر رہی ہے کہ سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین مؤثر اور بے ضرر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے ریکروٹنگ ایجنسیوں کی تعداد کم کر کے 500 کر دی جائے گی۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے کہا آئندہ 2 سالوں کے دوران ریکروٹنگ ایجنسیوں کی تعداد 1500 سے کم کر کے 500 کر دی جائے گی۔ ریاض اخبار کے مطابق وزارت افرادی قوت نے بیان میں بتایا کہ ریکروٹنگ ایجنسیوں کی تعداد کو کم کر کے ریکروٹنگ کمپنیوں میں تبدیل کیا جائے گا۔ ریکروٹنگ ایجنسیوں اور کمپنیوں کو وبا کے دوران بندش کی وجہ سے بھاری نقصان ہوا ہے اور یہ سلسلہ 10 مہینے سے زیادہ تک جاری رہا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھرتی کرنے والی کمپنیوں نے خسارے کا مسئلہ بانی شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا ہے۔ ریکروٹنگ ایجنسیوں کو ٹکٹ مہنگے ہونے، جرمانے، فیس واپس کرنے سمیت بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور انہیں مالی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ انڈونیشین گھریلو ملازمہ کا کیس مکمل ادائیگی کے ساتھ حل۔ انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والی یاتی کسنیاواتی نے 12 سال پہلے سعودی عرب میں ایک خاندان کے ساتھ کام شروع کیا تھا۔ ایک جسمانی معذوری کی شکار ہونے کے بعد کبھی کبھی تنخواہ کی ادائیگی میں التوا کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ کچھ عرصہ پہلے جب یاتی نے اپنے وطن جانے کا ارادہ کیا تو انڈونیشین میڈیا کے بعض اداروں نے ان کے کیس کو غلط طور پر رپورٹ کیا اور یہ کہا کہ انہیں سعودی عرب میں قید کر لیا گیا ہے اور کفیل نے ان کی تنخواہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے شہر حائل میں کام کرنے والی یاتی نے عرب نیوز کو بتایا کہ ایک انٹرویو میں دیتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ انہیں تمام بقایا جات ایک بونس اور واپسی کے ٹکٹ کے ساتھ مل چکے ہیں۔ عرب نیوز نے اپنے ذرائع سے تصدیق کی ہے کہ بلا شبہ یاتی کی تنخواہ کی ادائیگی التوا کا شکار رہی، مگر ایسا ان کے کفیل کی مالی مشکلات کی وجہ سے ہوا۔ اب یہ معاملہ جو ہے شفافیت کے ساتھ حکومتی اتھارٹیز کی موجودگی میں اچھے طریقے سے حل ہو چکا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اس بات میں کوئی سچائی نہیں کہ انڈونیشین خاتون کو ان کی مرضی کے خلاف سعودی عرب میں حراست میں رکھا گیا، بلکہ سعودی عرب میں جو ان کا قیام تھا ان کی رضامندی سے تھا۔ تو ان کا اس کیس کی پیروی کرنے والی جو ایک سعودی اہلکار نے بتایا کہ یاتی ایک دن میں اپنے وطن انڈونیشیا جو ہے وہ چلی جائیں گی۔ کیا کورونا ویکسین کے بعد بچوں میں ہلاکتیں ہوئیں؟ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدلانی نے بتایا کورونا ویکسین کے بعد بچوں میں ہلاکتوں کی خبر بے بنیاد اور جھوٹ ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا جھوٹ پر مبنی اس طرح کی خبروں کا مقصد معاشرے میں انتشار پھیلانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا سعودی عرب میں کوئی ایسا واقعہ ریکارڈ پر موجود نہیں جس سے ثابت ہو کہ ویکسین لگوانے کے بعد کسی بچے کی ہلاکت ہوئی۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی یہ خبریں بے بنیاد اور محض جھوٹ ہیں جن پر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ گارمنٹس کی دکانوں میں ڈریسنگ رومز کی مشروط اجازت۔ وزارت تجارت نے ریڈی میڈ گارمنٹس کی دکانوں سمیت شاپنگ مالز میں اور تجارتی مراکز میں ڈریسنگ روم استعمال کرنے کی مشروط اجازت دے دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا تمام دکانداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈریسنگ رومز میں SOPs کی پابندی کریں۔ ڈریسنگ رومز میں گاہکوں کے درمیان کم سے کم 1.5 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے اور انہیں مسلسل سینیٹائز کیا جاتا رہنا چاہیے اور انتظار گاہ میں اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ وہاں کسٹمر کا رش نہ لگے۔ سینیٹائزر اور ہوا کی آمد و رفت کا اہتمام بھی کرنا ہوگا۔ سعودی لیبارٹری کرونا کٹ مقامی طور پر تیار کرنے کی راہ پر گامزن۔ سعودی عرب میں کورونا کی وبا کے آغاز سے ہی ریسرچ لیبارٹریز جو ہیں حساس ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں تیار کرنے کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھی مسلسل کام کر رہی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق اس عالمی بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس کی تشخیص کے لیے دنیا بھر کی لیبارٹریوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں۔ واضح رہے کہ PCR ایک ایسی تکنیک ہے جو منہ یا ناک میں پائے جانے والے وائرس کا پتہ چلاتی ہے۔ دنیا بھر میں اس کی بڑھتی ہوئی مانگ کے ساتھ ہوم ٹیسٹنگ کٹ مینوفیکچرنگ بھی تیار کی جا رہی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر سمیر حمدان اور کنگ عبداللہ یونیورسٹی جو ہے انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کو لڑنے اور روکنے میں اہم رکاوٹوں میں سے ایک ہے۔ بیرون ملک جانے والے شہریوں کے لیے ویکسین کی 2 خوراکیں لازمی۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ بیرون ملک جانے والے شہریوں کے لیے ویکسین کی 2 خوراکوں کی شرط پر عمل کیا جائے گا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا کہ بیرون ملک جانے والے سعودی شہریوں سے جن کو ویکسین کی 2 ڈوز جو ہے وہ شرط ہے اس سے استثناء ہے، اس کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ان میں سے 12 سال سے کم عمر کے وہ لوگ ہیں جن کے لیے ضروری ہے کہ وہ سفر سے پہلے سعودی مالیاتی اتھارٹی سے ویلڈ انشورنس پیش کریں۔
اس کے علاوہ مذکورہ انشورنس میں کرونا لاحق ہونے کی صورت میں بیرون ملک علاج کور کیا گیا ہو۔ کرونا ویکسین کی 2 ڈوز کی شرطیں ان مسافروں کو بھی استثناء ہیں جنہیں کرونا لاحق ہوا تھا اور اب وہ صحت یاب ہیں، لیکن صحت یابی کو بھی 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ امارات جانے والے مسافروں کے لیے ریپڈ PCR ٹیسٹ کا آغاز آج سے شروع۔ متحدہ عرب امارات جانے والے مسافروں کے لیے پاکستان میں ریپڈ PCR ٹیسٹ کی سہولت سب سے پہلے سیالکوٹ ایئرپورٹ پر کل سے دستیاب وہ ہوگی۔ دوسری جانب فلائی دبئی نے لیبارٹریز میں جا کر ریپڈ PCR ٹیسٹ کرانے کی کراچی کی لیبارٹری کے ساتھ منصوبہ کینسل کر دیا ہے۔ فلائی دبئی کی جانب سے اپنے مسافروں کے نام جاری ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ امارات کا اقامہ رکھنے والے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو واپس جانا چاہتے ہیں کہ وہ آج منگل 10 اگست سے سیالکوٹ سے ہفتہ وار 6 پروازیں روانہ ہوں گی۔ اس حوالے سے مسافروں کو بتا دیا گیا ہے کہ UAE کی حکومت کی جانب سے ریپڈ PCR کی شرط رکھی گئی ہے۔ اس حوالے سے ایئرپورٹ پر سٹی لیب کے ساتھ مل کر ریپڈ PCR ٹیسٹ کی سہولت کا انتظام بھی کر لیا گیا ہے۔ مسافر اپنی پرواز کے مقررہ وقت سے 5 سے 6 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچ جائیں اور لیبارٹریز کی جانب قائم ڈیسک پر اپنی رجسٹریشن کروائیں۔ مسافر روانگی کے وقت سے 4 گھنٹے پہلے ٹیسٹ کے لیے نمونہ دیں گے اور ٹیسٹ کی رپورٹ 90 منٹ میں انہیں فراہم کر دی جائے گی۔ مسافر نیگیٹو ریپڈ PCR رپورٹ حاصل کرنے کے بعد ہی چیک ان کے لیے کاؤنٹر پر جا سکیں گے۔ خیال رہے کہ ہفتے کے روز فلائی دبئی نے ریپڈ PCR ٹیسٹ کے لیے کراچی کی 3 لیبارٹریز مخصوص کی تھیں، تاہم اب وہ منصوبہ کینسل کر دیا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹس کے متعلق۔ آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت کوچنگ کے لیے جدہ سے ایک فلائٹ جائے گی SB3572۔ اس کے بعد دمام سے کوچنگ کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ IX1482 جائے گی۔ ریاض سے دلی کے لیے گو فرسٹ کی فلائٹ G86001 جائے گی۔ لکھنؤ کے لیے جدہ سے سعودی ایئر لائن کی SB30066 فلائٹ جائے گی۔ ریاض سے ممبئی ایئر انڈیا AI1922 جائے گی۔ پاکستان کی فلائٹ کی بات کرتے ہیں تو آج اسلام آباد کے لیے 2 فلائٹ ہیں۔ جدہ سے ایک سعودی ایئر لائن کی SB722 اور PAE کی PK9732۔ کراچی کے لیے جدہ سے SB700 اور لاہور کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی، ایک جدہ سے PAE اور ریاض سے سعودی ایئر لائن کی۔ ملتان کے لیے جدہ سے 2 فلائٹ ہیں، ایک سعودی ایئر لائن اور ایک ایئر بلو کی۔ ریاض سے پشاور کے لیے PAE کی PK9728 ایک فلائٹ جائے گی۔ لے کے چلیں گے آپ کو مزید خبروں کی طرف۔ آپ کو بتائیں گے الخرج میں خاتون سے چھیڑخانی کی ویڈیو وائرل، نوجوان گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب ریاض پولیس نے الخرج میں خاتون سے چھیڑخانی کرنے والے ایک مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے، جبکہ 2 کی تلاش جاری ہے۔ الخرج کے پبلک مقام پر خاتون سے چھیڑخانی کے واقعے کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پولیس نے ملزمان تک ویڈیو کی مدد سے رسائی حاصل کر لی ہے۔ سرکاری خبررساں SBA کے مطابق 3 نوجوان شریک تھے، لیکن ایک ملزم خاتون کو مار پیٹ بھی کی گئی اور کنواں سے بھاگ کے۔ ریاض پولیس کے ترجمان خالد القریظ نے بتایا، پولیس نے خاتون پر حملہ کرنے والے نوجوان کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی، اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ نایاب سعودی باز 2,70,000 ریال میں فروخت۔ سعودی عرب میں فالکن اس کی بین الاقوامی نیلامی میں عرب نژاد نایاب قسم کا سعودی باز 2,70,000 ریال میں فروخت ہوا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SBA کے مطابق شمالی ریاض کے ملہم مقام پر نیلامی میں سب سے بڑی بولی سعودی عرب کے نایاب باز کے لیے لگائی گئی۔ سعودی باز کو مشرق وسطیٰ کا مہنگا ترین باز تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کا تعلق الارادی فارم سے ہے۔ یہ 17.5 انچ لمبا اور تقریباً 17 انچ چوڑا ہے۔ اس کا وزن 1105 گرام ہے۔ کورونا کے 796 نئے مریض، مزید 11 اموات۔ سعودی عرب میں پیر 9 اگست کو کورونا کے 1000 سے کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ پچھلے چند دنوں سے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ پیر کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 796 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 557 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 11 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8,345 ہو گئی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔